नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की आयत हमारी सूरह बकरा 122 से लेके 129 तक है। ट्रायल्स ऑफ खलीलुल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जिस जिस तरह से इम्तिहानात लिए हैं वो इन आयत में उनका ज़िक्र है, उसकी हम स्टडी करेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले जैसे हम रूट वर्ड्स देखते हैं, एक नज़र के इन अल्फाज का क्या मायना है, इन हरूफ से हम क्या समझ सकते हैं। तो एक बार आप देखें, या बनी इसराइल अस्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। ये आयत फिर से रिपीट हुई है, इसीलिए इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया जाएगा कि ए बनी इसराइल याद करो मेरी नेमत को, वो जो मैंने तुम पे इनाम की, और बेशक मैंने फ़जीलत दी तुम्हें तमाम जहान पर। वत्तक़ू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैआ। वत्तक़ू और डरो, तक़वा इख्तियार करो, परहेज़गारी इख्तियार करो। यौमन उस दिन से, ला तजज़ी नहीं जज़ा मिलेगी, नहीं काम आएगा, नफ्सुन कोई नफ्स यानी कोई इंसान, कोई ज़ात किसी के काम नहीं आएगी, अन नफ्सिन किसी के भी, शैआ कुछ भी चीज़, कोई भी चीज़ किसी के काम नहीं आएगी। वला युक़बलु मिन्हा अदलुन और ना कबूल किया जाएगा, मिन्हा उनसे, अदलुन कोई बदला, किसी भी तरह का कोई बदला, कोई एवज़, कोई मुआवज़ा आप अपनी जान को आग से बचाने के बदले में अल्लाह ताला के सामने पेश नहीं कर पाएंगे। वला तनफ़उहा शफ़ाअतुन और ना तनफ़उहा नफ़ा देगी उसको, किसी भी तरह का फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। शफ़ाअतुन शफ़ाअत से, शफ़ाअत क्या होती है? सिफारिश करना। वला हुम युनसरून और ना वो मदद किए जाएंगे। युनसरून नुसरत नहीं मिलेगी, उन्हें कोई भी मदद नहीं मिलेगी। व इज़ इब्तला इब्राहीमा और जब आज़माया, इब्तला किया, इब्तला जो है इसका रूट है बा लाम और वाव। ये मुसीबत और आज़माइश, इम्तिहान के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किसी चीज़ को जांचने और परखने के लिए, किसी चीज़ को मुशक्क़त में डालकर, मुश्किल में डालकर उसको आज़माना कि वाकई किसी काबिल है, खरा खोटा क्या है उसमें उसे अलग करना। इब्राहीमा इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, रब्बुहु बिकलिमातिन उसके रब ने, बिकलिमातिन चंद कलिमात के साथ। कलिमात यहाँ पे क्या हैं? अल्लाह के अहकामात जो अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से उतारे थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ, तो उनकी तरफ यहाँ इशारा है। फ़अतम्महुन्न तो उसने तमाम कर दिया, उसने पूरा कर दिया उन्हें। फ़अतम्महुन्न में रूट क्या है? तामीम मीम, यानी तमाम करना, पूरे का पूरा, किसी चीज़ को इस तरह पूरा करना कि किसी भी तरह की कमी ना बचे। ये वर्ड समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम रवानगी का तर्जुमा करते हैं तो उसमें ये डेप्थ हम महसूस नहीं कर पाते। ठीक है, तो उन्होंने पूरा कर दिया, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी उन अहकामात में जो अल्लाह ताला ने उन्हें दिए थे। क़ाला इन्नी जाइलुका फरमाया, बेशक मैं बनाने वाला हूँ तुझको, लिन्नासी इमामा। लिन्नास यहाँ इसमें सब लोग आते हैं, तमाम लोगों के लिए इमाम। इमाम क्या चीज़ होती है? इमाम वो होता है जिसकी इक्तिदा की जाए। ठीक है, जो पेशवा होता है वो कोई इंसान भी हो सकता है, किताब भी हो सकती है, कोई रास्ता भी हो सकता है। ठीक है, जिसको फॉलो करके हम हक़ और बातिल को पहचान सकें। क़ाला वमिन ज़ुर्रियती कहा, और मेरी औलाद। उन्होंने पूछा कि मेरी औलाद के बारे में क्या हुक्म है अल्लाह ताला। तो यहाँ ज़ुर्रियती जो है ये इसका रूट क्या है? ज़ाल रा और रा, यानी ज़र्रे से बना है। इसका माना क्या होता है? बहुत छोटी चीज़। ठीक है, तो ज़र्रतुल अर्ज़ भी होता है, जैसे किसी चीज़ को उगाने के लिए इस्तेमाल होता है। और यहाँ पे इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? अपनी नस्ल के बारे में, जो वो छोटे बच्चे जो इंसान पैदा करता है और फिर उनको ज़मीन में फैला देता है। क़ाला ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन फरमाया नहीं पहुँचेगा। यनालु नून वाव और लाम इसका रूट है, किसी चीज़ को पाना, उस चीज़ को जिसकी इंसान ख्वाहिश रखता है, तो हासिल करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो उनको नहीं पहुँचेगा अहदी मेरा अहद,
الظالمین، کن کو نہیں پہنچے گا؟ ظالموں کو، جو ظالم لوگ ہوں گے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب بنایا ہم نے بیت اللہ کو مثابتاً، مثابتاً کیا چیز ہوتی ہے؟ اس کا روٹ ہے سا، واو اور با۔ لفظی معنی اس کا بتایا جاتا ہے کہ کسی چیز کا اصل حالت پہ لوٹنا۔ جب کنویں میں پانی ڈالا جاتا ہے اور اس کو اوپر نیچے سے اوپر نکالتے ہیں تو اس چیز کے لیے بھی مثابتاً کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی بار بار پلٹنا۔ تو بار بار پلٹنے کی جگہ خانہ کعبے کو اس سے مشابہت دی گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو بھی انسان ایک بار وہاں جاتا ہے تو اس کا دل بار بار اسی کی طرف پلٹتا ہے کہ اللہ مجھے پھر بلا لے۔ تو بار بار پلٹنے کی جگہ وہ روحانی غذا جو وہاں جا کے ملتی ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ للناسی و امنا، لوگوں کے لیے، اور ساتھ میں امن کی جگہ جہاں لوگ امن سے رہ سکیں۔ واتخذوا، اور بنا لو، من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو مصلی، جائے نماز۔ مصلی مطلب اس جگہ جہاں پر لوگ نماز ادا کرتے ہیں، نماز ادا کرنے کی جگہ۔ وعہدنا، اور عہد لیا ہم نے، الی ابراہیم، ابراہیم سے اور اسماعیل سے علیہ السلام، ان طہرا، کہ تم دونوں پاک کرو۔ ان دونوں سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا کہ تم پاک کرو، طہر کرو، بیتیا، میرے گھر کو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے۔ طاف یطوف کہتے ہیں گھومنے کو، گھومنا، چکر لگانا۔ والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ اعتکاف کا روٹ کیا ہے؟ عین، کاف اور فا۔ اعتکاف مطلب تعظیم کے ساتھ کسی چیز پر متوجہ ہونا، پھر اس پر جم جانا، ٹھہر جانا۔ یہاں پر عبادت کی غرض سے خود کو کسی جگہ پہ روکے رکھنا وہ اعتکاف کہلاتا ہے، کہ ہم عبادت کرنے کے لیے اللہ کی اپنے آپ کو ایک جگہ پر روکے رکھتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، ہٹتے نہیں ہیں اس جگہ سے۔ تو مراد کیا ہے؟ جم کر عبادت کرنا۔ تو اعتکاف کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، اور رکع السجود، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے اللہ کے گھر کو پاک رکھا جائے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم نے، رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اے میرے رب بنا دے اس گھر کو، اس شہر کو، بلد کہتے ہیں شہر کو، آمناً، امن والا۔ یعنی انہوں نے دعا کی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور رزق دے اس کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے، من آمن منہم، جو کوئی ایمان لائے ان میں سے، باللہ والیوم الآخر، کس پر؟ جو ایمان لانے والے ہیں۔ انہوں نے دعا ان کے لیے کی کہ جو ایمان لانے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس میں سے پھل دے اور امن کی جگہ بنا دے ان کے لیے۔ قال ومن کفر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ جس نے کفر کیا، فأمتعہ، تو میں اس کو بھی فائدہ دوں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے رزق کو صرف مسلمانوں تک محدود نہیں کیا، رزق اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو، تمام انسانیت کو دیتا ہے، چاہے اس میں اللہ کے انکار کرنے والے بھی کیوں نہ ہوں، تو وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اس رہتی دنیا میں۔ لیکن آگے دیکھیے، قلیلا، صرف تھوڑا سا، مختصر سا، ثم اضطرہ، پھر میں مجبور کر دوں گا ان کو۔ اضطرہ میں روٹ کیا ہے؟ ضاد، را اور را، یعنی لفظی معنی اس کا نقصان پہنچانا، کسی کو مجبور کرنا، تکلیف دینا۔ تو میں ان کو مجبور کر دوں گا کس کی طرف؟ آگ کے عذاب کی طرف، یعنی قیامت کے دن انکار کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ دنیا میں چاہے وہ کوئی کتنا بھی عیش میں ہو، وہ کامیابی کی ضمانت نہیں ہے جب تک کہ انسان جنت میں نہ پہنچ جائے۔ وبئس المصیر، اور کتنی بری ہے لوٹنے کی جگہ۔ مصیر میں جو روٹ ہے اس کا صاد، یا اور را، ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہونا، ٹھیک ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، اور جب بلند کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام، القواعدہ کیا ہے؟ بنیادیں۔ قواعد قاعدہ سے بنا ہے، قاعدہ بھی آپ نے سنا ہوگا، یعنی بیٹھنے کی جگہ، بیٹھنا، بنیاد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ من البیت و اسماعیل، یعنی بیت اللہ کی بنیادیں تعمیر کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ، اور ساتھ میں وہ کیا دعا مانگتے جاتے تھے؟ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب تو قبول فرما ہم سے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی خوب سننے والا۔ سمیع جو ہے وہ رحیم کے وزن پر ہی ہے، اور یہ ہم بار بار پڑھ چکے ہیں، یعنی اس میں مبالغہ پایا جاتا ہے، بہت سننے والا اور بہت جاننے والا۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک،
اے ہمارے رب بنا ہمیں، یعنی ہم لوگوں کو بنا مسلمین فرما بردار، یعنی اپنے لیے ہمیں اپنا فرما بردار بنا، ومن ذریتنا اور ہماری اولاد میں سے امتم مسلمتن ایک امت جو فرما بردار ہو۔ اپنے لیے دعا مانگی اور اس کے ساتھ اپنی پوری ذریت یعنی پوری نسل کے لیے دعا مانگی، صرف ایک جنریشن نہیں، اس کے اندر قیامت تک آنے والی ساری جنریشنز آ جاتی ہیں، ذریت کے اندر پوری نسل آ جاتی ہے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا اور دکھا ہمیں مناسک کیا چیز ہوتی ہے؟ مناسک کا روٹ کیا ہے؟ نون سین اور قاف، یعنی منسک کی جمع، دھونا، پاک کرنا۔ یہاں پر جو نسک کا بھی لفظ استعمال ہوتا ہے آپ لوگوں نے سنا ہوگا، قربانی کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہاں اسپیشل وہ ویز مراد ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم لوگوں کو حج پہ جانے کے لیے ہم سے اللہ تعالیٰ کا مراد ہے، یعنی ہم حج پہ جاتے ہیں تو کیا کیا کرتے ہیں، کون کون سے طریقے سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ سب اس کے اندر آئے گا۔ وَتُبْ عَلَيْنَا اور مہربان ہو جا ہم پر، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ کہ تو بہت توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ دعا مانگنے کا طریقہ ہے کہ پہلے آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں اپنی، اور ساتھ کے ساتھ میں اللہ کی تعریف بھی بیان کریں کہ اللہ تعالیٰ تو ہی زبردست ہے، تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے اور ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے۔ ربنا وابعث فیہم اے ہمارے رب اور مبعوث فرما ان میں، یعنی ان میں سے اٹھا، رسولاً ایک رسول، منہم انہی میں سے، انہی لوگوں میں سے، اسی نسل میں سے ایک ایسا رسول اٹھا، یتلو علیہم آیاتی کا جو تلاوت کرے، یتلو ہم نے لاسٹ کلاس میں اچھے سے ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیا ہے، ان پر آیات، ہماری آیات کو، یعنی اللہ کی آیات جو قرآن کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں ان کی تلاوت کرے وہ رسول، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور وہ تعلیم دے انہیں کتاب کی، یعنی صرف پڑھ کے نہیں سنانا، اس کے ساتھ ساتھ اس کا علم بھی دینا ہے اس کتاب کا، والحکمت اور حکمت کی تعلیم بھی دینا۔ حکمت میں ایسی قوت جو انسان کو صحیح فیصلہ کرنا سکھائے، ڈیسیژن پاور، وہ چیز حکمت کے اندر آتی ہے کہ کون سا کام کس وقت کیا جائے مناسب طریقے سے۔ اور اس کے ساتھ میں ایک یہ بہت امپورٹنٹ فورتھ پوائنٹ ہے، وَيُزَكِّيهِمْ ان کا تزکیہ کرنا، ان کو پاک کرنا، اور ہم یہ پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، تزکیہ زکوٰۃ بھی اسی سے بنا ہے، اس کا روٹ کیا ہے؟ زال، کاف اور واو۔ تو زکوٰۃ کے دونوں معنی ہوتے ہیں، نشو و نما کرنا یعنی کسی چیز کو بڑھانا بھی اور ساتھ میں اس کو پاک کرنا۔ جیسے کہ آپ پلانٹس کا اگزامپل دیکھتے ہیں کہ پہلے اس کے اندر سے ویڈز نکالے جاتے ہیں، خراب چیزیں ہٹائی جاتی ہیں، اس کے بعد بہتر چیز ڈالی جاتی ہے تاکہ اس کی گروتھ اچھی ہو۔ تو زکوٰۃ کے اندر، تزکیہ کے اندر یہ دونوں پوائنٹس آتے ہیں کہ انسان جو ہے صرف رٹے نہیں، قرآن کو رٹنا یا کچھ چند جملے رٹنا یا پھر صرف عبادت کے کچھ طریقے، وہ تعلیم کا اصل مقصد نہیں ہے۔ جو انسان کو اندر سے مفید نہ بنائے، اس کو فائدہ نہ پہنچائے، وہ تزکیہ نہیں کر سکتی چیز۔ اسی لیے انسان کا اصل پوٹینشیل نکالنا یہ کتاب اور حکمت کے ذریعے اور تعلیم دے کر ہی پاسبل تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک رسول بھیجا جو کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، انکا انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی بہت زبردست ہے اور خوب حکمت والا ہے۔ اب ان کے ترجمے دیکھتا ہے۔ آیت نمبر 122 سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ او چلڈرن آف اسرائیل، ریممبر مائی فیور وچ آئی ہیو بیسٹوڈ اپون یو اینڈ دیٹ آئی پریفرڈ یو اوور دی ورلڈس۔ یہ آیت بھی کافی بار ریپیٹ ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں بنی اسرائیل کو کہ اے اولاد یعقوب، اے بنی اسرائیل، میں نے جو نعمتیں تم پر انعام کی ہیں انہیں یاد کرو، اور میں نے تو تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دے رکھی تھی۔ یہ چیز بھی بار بار ریپیٹ ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر تھرڈ ٹائم ان کو اپنی نعمتیں یاد دلا رہا ہے، نعمت کی شکر گزاری کرنا سکھا رہا ہے کہ اللہ نے جو تم پہ انعام کیے ہیں ان احسانات کو یاد کرو۔ یہ کیوں ضروری ہے احسانات کو یاد کرنا؟ کیونکہ اگر انسان صرف ان چیزوں پہ دیکھتا ہے جو اس کو نہیں ملتی یا کسی محرومی کی طرف نظر رکھتا ہے تو وہ اللہ کا ناشکرہ ہو جاتا ہے، ان نعمتوں کو بھول جاتا ہے جو اللہ نے اس کو دے رکھی ہیں، اور بہت سی چیزیں ایسی
ایسی ہوں گی ہمارے پاس جو باقی لوگوں کے پاس نہیں ہیں. اسی لیے اپنی نعمتوں پہ نظر رکھیں. یہ آیت ہم کو بھی یہی سکھا رہی ہے. انسان کی اصلاح اسی وقت ممکن ہوتی ہے جب وہ اللہ کے انعامات کو اپنے اوپر یاد رکھتا ہے. پھر اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ دوسرا ریزن یہ بتایا جاتا ہے آخرت کا ڈر. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم یاد کرو میری نعمتیں. کیونکہ وہ دن ایسا ہے کہ اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اینڈ فیئر اے ڈے when no soul will suffice for another soul at all and no compensation will be accepted from it nor will any intercession benefit it nor will they be aided. کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا. نہ کسی شخص سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ اسے کوئی شفاعت نفع دے گی، نہ ان کی مدد کی جائے گی. یہ آیت بھی ڈیٹیل میں ریپیٹ ہو چکی ہے پہلے. اللہ تعالیٰ اصلاح کے لیے انسان کو رجوع کراتا ہے اپنی طرف کہ دیکھو اس دن کو جب تمہیں لوٹنا ہے، جب کوئی کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا، کوئی فرینڈشپ یا کوئی لیڈرشپ کام نہیں آئے گی، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ کی بات ماننی چاہیے اور ساتھ میں جھک جانا چاہیے. انسان جب ان چیزوں کو یاد کرتا ہے اور وہ اپنی آخرت کو یاد کرتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی اللہ کی طرف راغب ہوگا. تو بنی اسرائیل کے اندر یہ خرابیاں جو آئی جن کا ذکر بار بار آتا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا ہی نہیں کرتے تھے. وہ خود کو چوزن پیپل سمجھتے تھے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہم بلیسڈ ہیں، اب جو چاہے کریں. خود پسندی کا شکار تھے اور عقیدہ آخرت کے بارے میں ان کے اندر بہت ساری غلط فہمیاں پیدا ہو گئی تھیں کہ ہم نبی کی اولاد ہیں تو ہمیں بچا لیا جائے گا. اب اس آیت سے کیا خلاصہ نکلتا ہے ہم لوگوں کے لیے؟ کہ ہمیں بھی اپنی نعمتوں پہ نظر رکھنی چاہیے، نہ کہ یہ کہ کسی اور کے پاس کیا ہے اور نہ ہی یہ کہ ہمارے پاس کیا نہیں ہے. کیونکہ جو چیز ہمارے پاس نہیں ہے اگر وہ بہتری کے لیے ہے تو اللہ نے بہتری کے لیے ہمیں نہیں دی. ادروائز ہمیں کوشش کرنی چاہیے انسان کو کہ بہتر سے بہتر اپنی زندگی کرے، نعمتوں کو حصول کے لیے کوشش کرنی چاہیے. لیکن اگر وہ نعمتیں پانے کے بعد آپ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں تو وہ نعمتیں نہیں بلکہ عذاب کی ایک فارم ہے. پھر اس کے بعد آیت ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. اینڈ مینشن او محمد، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ وین ابراہیم واز ٹرائڈ بائی ہز لارڈ، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا وتھ کمانڈز اینڈ ہی فلفلڈ دیم. اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ نے آزمائش کی اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اس آزمائش کو پورا کیا. اللہ said indeed I will make you a leader for the people. Abraham said and of my descendants. Allah said my covenant does not include the wrongdoers. اس میں بھی ہم لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ لیسنز ہیں، اس لیے توجہ سے اس کی طرف دھیان دیجیے. جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں سے آزمایا، میں آپ سے ڈسکس کروں گی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کن کن چیزوں سے آزمایا اور انہوں نے سب کو پورا کر دیا. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ تقریباً قرآن پاک میں 25 بار ان کا ذکر آیا ہے. کسی کا اتنی بار قرآن پاک میں ذکر آنا اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی وہ کوئی عبرت کا مقام رکھتے ہیں، ان سے کوئی نصیحت انسان کو حاصل کرنی ہے، کیونکہ قرآن جو ہے وہ ہدایت کی کتاب ہے. پھر اس آیت میں پہلی بار ان کا ذکر آیا ہے، یعنی فرسٹ ٹائم یہاں پہ ذکر آیا ہے. نوح علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام پہلے نبی ہیں جن کو اللہ نے عالمگیر اسلام کی دعوت کے لیے چنا، یعنی پورے ورلڈ کے لیے ان کو دعوت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چنا. بڑے لیول پہ، انٹرنیشنل لیول پہ دین اسلام کی دعوت کا کام کیا انہوں نے پہلے خود عراق سے مصر تک، شام اور فلسطین سے عرب کے ریگستان تک مختلف علاقوں میں گھوم پھر کر اسلام کی تبلیغ کی. عراق میں شہر ار میں وہ پیدا ہوئے تھے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں مصر بھیجا، پھر اس کے بعد وہاں سے شام، پھر فلسطین اور آخر میں مکہ پہنچے. پھر لوگوں کو انہوں نے اپنا خلیفہ بھی مقرر کیا. مشرق اردن علاقے میں انہوں نے اپنے بھتیجے کو اس کام کے لیے بھیجا. پھر اللہ تعالیٰ نے، بھتیجے کون تھے ان کے؟ لوط علیہ السلام. اللہ نے لوط علیہ السلام کو بھی نبی چن لیا. شام اور فلسطین میں ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام گئے اور مکہ میں اسماعیل علیہ السلام رہے. وہیں اللہ کا گھر بھی تعمیر کیا گیا. ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے اتنے بڑے پیمانے پر اپنے دین کا کام لیا، جبکہ باقی تمام پیغمبروں کو مختصر علاقوں میں، مخصوص علاقوں میں ہی بھیجا گیا.
لیکن ابراہیم علیہ السلام کا علاقہ جو تھا وہ مخصوص نہیں تھا، وہ گرینڈ لیول پہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا۔ تو کیا مطلب ہے اس کا کہ ہر دور ہر زمانے کے مختلف حالات کے مطابق دین کا کام ہوتا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی حالات اسی چیز کا تقاضا کرتے تھے کہ کیونکہ دنیا میں بہت زیادہ شرک عام ہو چکا تھا، گمراہی بھی، فساد پھیل چکا تھا، لہٰذا ایک خاص علاقے تک تعلیم کا کام جو ہے وہ کافی نہیں تھا، اٹ واز ناٹ انف، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے زیادہ کام لیا۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ امامت اور سعادت یہ بڑی آزمائشوں کے بعد ملتی ہے۔ یہ لیول ان کو کیوں ملا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے بڑے لیول پہ کام ان سے کیوں لیا؟ کیونکہ انہوں نے اپنی آزمائش پہ ثابت قدمی دکھائی۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب بھی مشقت میں ڈالا گیا، جیسے ان آیت میں آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جب ان کو آزمایا تو انہوں نے سارے کام پورے کر دکھائے جیسے اللہ نے انہیں حکم دیا تھا، ایز اٹ از، ویسے کہ ویسے ہی۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیوں بتا رہا ہے؟ ایک دم بنی اسرائیل کو آواز لگانے کے بعد ان سے کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو، پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیوں آیا فوراً؟ کیونکہ یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے بگاڑ کی وجہ سے ہی تم سے امامت لی جا رہی ہے۔ بنی اسرائیل سے امامت لے کے بنی اسماعیل میں چلی گئی، وجہ کیا تھی کہ تمہارے اندر جو بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، اس وجہ سے تم سے امامت ہم لے رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی مثال دیکھو، ان کی اطاعت کی وجہ سے اللہ نے انہیں دنیا بھر کا امام بنایا تھا۔ یہی حال ہم مسلمانوں کا ہے، اللہ نے ہمیں خیر امت بنایا، اس وقت سب سے بہترین امت بنایا، اور اگر ہمارے اندر یہ بگاڑ پیدا ہوگا تو ہم سے بھی یہ امامت لے لی جائے گی اور دوسرے لوگوں کو دے دی جائے گی۔ تو اللہ کے ہاں قیمتی چیز کیا ہوتی ہے؟ اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، عاجزی کے ساتھ اور عمل کر کے دکھانا۔ اس کے ساتھ ساتھ سب سے امپورٹنٹ چیز تکبر کا نہ ہونا۔ یہ کچھ ایسی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو انسان کی اللہ کے ہاں قدر و قیمت بڑھا دیتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن جن باتوں سے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش لی، آپ نوٹ بھی کر سکتے ہیں، وہ کون کون سی باتیں ہیں۔ سب سے پہلے آپ اسٹارٹ کریں گے تو اللہ نے انہیں ایسے ماحول میں پیدا کیا کہ جس ماحول میں بت پرستی بہت زیادہ عام تھی، شرک چاروں طرف پھیلا ہوا تھا، ان کے اپنے والد بھی شرک میں مبتلا تھے، انہوں نے بغاوت کی، انکار کیا پوری قوم کے سامنے، جو بالکل نئی بات تھی ایک طرح سے، کیونکہ سارے کے سارے لوگ بت پرست تھے۔ اس وقت میں ایک انسان کھڑے ہو کے صرف توحید کی گواہی دیتا ہے ایک اللہ کی عبادت کے لیے، تو ساری قوم سے یہاں تک کہ اپنے فادر سے مخالفت لینا اور اس کے نتیجے میں شدید ریاکشن آنا، سامنے سے ان کو پازیٹیو انرجی نہیں مل رہی، نہ پازیٹیو ریاکشن ملتا، بلکہ ان کو شدید ریاکشن ملتا ہے، لوگوں کی طرف سے نفرت ملتی ہے، غصہ ملتا ہے کہ تمہیں سنگسار کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد بت توڑے انہوں نے، کہ باپ جو ان کی لکڑیوں سے بت تراشے جاتے تھے، پتھروں سے بت تراشے جاتے تھے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ ان کے والد ناراض ہوں گے یا ان کی قوم ناراض ہوگی، انہوں نے سارے کے سارے بت جا کے توڑ ڈالے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی قوم کو چھوڑ دیا، وہ علاقہ، وہ گھر جہاں انسان رہتا ہے، بچپن سے اپنی پوری لائف گزارتا ہے، وہاں سے انسان کا ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتا ہے، انہوں نے اس علاقے کو بھی اللہ کے لیے چھوڑ دیا، وہاں سے بھی ہجرت کر دی، وہاں سے مکہ کی طرف آ گئے، اور اس مکہ میں جو ابھی بے آب و گیا تھا، وہاں پہ کوئی پانی، کوئی رہنے کی جگہ نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد مکہ کی وادی میں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر وہاں سے واپس چلے گئے، یعنی اس جگہ پہ رکے بھی نہیں اور یہ بھی نہیں سوچا کہ میری فیملی کا کیا ہوگا، اس جگہ جا کر بھی انہوں نے اپنی فیملی کو وہیں چھوڑ دیا۔ ساتھ میں ایک انسان جو بڑھاپے میں جا کے اپنی اولاد کو پاتا ہے، اس سے بھی اس کو الگ کر دیا گیا، یعنی وہ اپنے بچے کو بھی پیار بھی نہیں کر سکے، ان کے ساتھ بھی نہیں رہ سکے، اپنی بیوی کو بھی انہیں چھوڑنا پڑا، اللہ کے حکم کے آگے انہوں نے سر جھکا دیا۔ اور پھر پانچواں پوائنٹ کہ بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے، جب وہ جوان ہو جاتا ہے، اس وقت میں اسے قربان کرنے کا حکم ہو گیا، اور انہوں نے اس کو بھی پورا کر دکھایا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو بچپن میں اپنے ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، انہیں اس طرح آزمایا گیا کہ اپنے والد کو ان کو چھوڑنا پڑا یا والد کی مخالفت کرنی پڑی۔ پھر اس کے بعد جب انسان کا بچپن گزرتا ہے، جوانی آتی ہے، تو اسے اپنے گھر سے، اپنے علاقے سے محبت ہو جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو وہاں آزمایا گیا اور انہوں نے اس علاقے کو بھی چھوڑ دیا، اپنے لوگوں کو چھوڑ دیا۔ پھر جوانی میں انسان کو خود سے محبت ہوتی ہے، تو ان کو آگ میں ڈال کر آزمایا گیا کہ وہ اپنے آپ سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور وہ آگ میں کود گئے۔ پھر بڑھاپے میں جب انسان کو اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے، اس وقت انہیں آزمایا گیا اور ان کو اپنے بچے کو قربان کرنے کو کہا گیا، جو انہوں نے پورا کر دکھایا۔
انہوں نے ہر لیول پر، زندگی کے ہر موڑ پر جب جب اللہ نے آزمایا تو وہ اپنی آزمائش کو انہوں نے پورا کیا۔ تو اس چیز سے ہم بھی سبق سیکھیں، ہم یہ دیکھیں کہ وہ بھی بشر تھے، انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آزمائشوں کے بعد جب انہوں نے پورا کیا کہ ہاں واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مجھ سے کہا ہے مجھے وہ کرنا ہے، تو اللہ نے انہیں اس کا ریوارڈ بھی اتنا ہی بڑھا دیا کہ سارے لوگ، پوری دنیا کے لوگ ابراہیم علیہ السلام کو جانتے ہیں، ہر مذہب کے لوگ ان کو اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ آزمائش کیوں ہوتی ہے انسان کی، اس کا امتحان کیوں لیا جاتا ہے، یہ امپورٹنٹ سوال ہے سمجھنے کے لیے، اور یہی اس آیت کا خلاصہ بھی ہے، سمری بھی ہے، کہ انسان کی قابلیت کو پرکھا جاتا ہے کہ کون شخص کس کام کے قابل ہے، کس سے کتنا کام لیا جا سکتا ہے، کتنا بوجھ اس پہ ڈالا جا سکتا ہے، یا کوئی کتنی بڑی ذمہ داری اٹھا سکتا ہے۔ کسی کو ذہنی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، کسی کو جسمانی زیادہ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو کھرا کھوٹا الگ کرنے کے لیے، اس کے اندر سے اس کے عیب دور کرنے کے لیے اس کو آزماتا ہے۔ امتحان اگرچہ مشقت کا نام ہے، لیکن اس میں پڑے بغیر انسان کی صلاحیتیں بھی نہیں نکھرتی، نہ اس کی خوبیاں ابھر کر آتی ہیں، نہ ہی وہ اپنی قابلیت کو پہچان پاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے نا، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی ٹف سچویشن ہمارے اوپر آتی ہے تو اس ٹائم ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ہم واقعی اتنا کر سکتے تھے، ادروائز ہمیں اتنی کمفرٹیبل لائف کی عادت ہوتی ہے کہ ہم بس یہی سوچتے ہیں کہ ہم اس سے زیادہ نہیں کر پاتے۔ تو اللہ تعالیٰ جب انسان کو آزمائش میں ڈالتا ہے تو مقصد اس کی تربیت کرنا ہوتا ہے، اس کی اخلاقی تربیت کرنا اور اس کی صلاحیتوں کو ابھارنا، جیسے سونے کو آگ میں تپا کر اس کی امپیورٹیز الگ کی جاتی ہیں۔ تو آزمائش کا مقصد کیا ہے؟ بندے کو پریشان کرنا بالکل نہیں۔ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ بندہ پریشان ہو، اس کو ستایا جائے، بلکہ اس کو چن لینا ہوتا ہے، اس سے کوئی بڑا کام کروانا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے سلیکٹ کر رہا ہوتا ہے، اسے خالص کرتا ہے اپنے لیے کہ کسی کام کا وہ بن جائے۔ تو ہر انسان، ہر جو بھی مختلف ذمہ داری اسے ملی ہے، آپ جس بھی سچویشن میں ہیں ابھی، جو آپ کو پرابلم لگتی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ مجھ پہ بہت بڑی آزمائش آ رہی ہے، تو پہلے اللہ تعالیٰ آپ کو تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے امتحان سے کبھی بھی گھبرانا نہیں چاہیے۔ کوئی بڑی ذمہ داری آپ کو ملنے والی ہوتی ہے یا آپ کا اجر بڑھایا جاتا ہے، یہ بندے کے اپنے فائدے کے لیے ہے۔ چیلنجز قبول کرنے چاہیے انسان کو، کیونکہ اس سے آخرت کی تیاری ہوتی ہے۔ وہاں پہ بہت سخت مرحلے ہیں، انسان کو وہاں کے لیے تیاری کرنی ہے۔ تو دنیا میں ایک چھوٹا سا ٹرائل ہے، اگر ہم یہاں برداشت نہیں کر سکتے تو آپ اور میں یہ سوچیں کہ ہم آخرت میں کیسے برداشت کر پائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن مرد کو اور مومن عورت کو مسلسل امتحان میں ڈالے رکھتا ہے۔ کبھی اس کو اپنی جان میں، کبھی اولاد میں کوئی آزمائش آ جاتی ہے، کبھی مال سے آزمایا جاتا ہے۔ انسان اس پر صبر کرتا رہتا ہے، شکوہ نہیں کرتا، بلکہ اسے قبول کر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جب وہ ملتا ہے اس حال میں کہ اس کے اوپر ایک بھی خطا باقی نہیں رہتی، کیونکہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے درجوں کو بلند کروا سکیں یا پھر اللہ کو راضی کر سکیں۔ تو یہ آزمائشیں جو آتی ہیں ہماری لائف میں، وہ اس لیے آتی ہیں تاکہ ہمارے درجے بلند ہوتے رہیں اور ہم اللہ سے اس حال میں ملیں کہ ہماری خطائیں معاف ہو چکی ہوں۔ ایک اور حدیث ہے کہ اللہ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو جلد ہی دنیا میں سزا دے دیتا ہے، جلدی تکلیف آ جاتی ہے، اور جب شر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے گناہ روکے رکھتا ہے، یعنی اسے کوئی بھی سزا نہیں ملتی، یہاں تک کہ قیامت کے دن جا کر اسے سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ اسی لیے انسان کو خود آزمائش بالکل نہیں مانگنی چاہیے، لیکن جو آ جائے اس کے اوپر، اس پر اسے صبر کرنا چاہیے۔ پھر بڑی جزا، بڑا مقام بڑی آزمائشوں کے ساتھ ہے۔ بے شک اللہ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے ان کو امتحان میں ڈال دیتا ہے، تو جو راضی ہو جاتا ہے اس کو بھی رضا ملتی ہے، اور جو ناراض ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اب ہمیں یہاں پہ اپنا سیلف انالیسس کرنا چاہیے کہ ہماری لائف میں جو پرابلم آئی ہے، اگر ہم اس کی وجہ سے اللہ سے ناراض ہوتے ہیں کہ اللہ نے مجھے ہی کیوں چنا، یا کسی بھی طرح سے ہمیں شکایتیں ہوتی ہیں، تو آپ اور میں یہ سمجھیں کہ اللہ بھی ہم سے ناراض ہو رہا ہوگا۔ لیکن اگر ہم اللہ سے راضی ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ جو آپ نے ہمارے سامنے ڈالا ہے یا جس سچویشن میں آپ نے رکھا ہے وہ ہماری بہتری کے لیے ہے، اگر آپ اللہ سے راضی ہیں تو اللہ بھی آپ سے راضی ہوگا۔ پھر ایک اور حدیث ہے کہ مسلمان کو کوئی تکلیف، تھکاوٹ، پریشانی جو بھی آتی ہے، کوئی غم، دکھ، فکر، اذیت، یہاں تک کہ اسے ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کی خطائیں دور کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ یہ سوچیں نا کہ اگر ایک کانٹا بھی آپ کو چبھ رہا ہے تو اللہ آپ کے گناہ معاف کر رہا ہے۔ انسان کے گناہ دنیا میں ہی صاف ہوتے رہتے ہیں آزمائشوں سے، اسی لیے کبھی بھی آزمائشوں کو برا نہیں کہنا چاہیے۔
آزمائش انسان کی روز بروز زندگی میں جو آتی ہے تو وہ اسی وجہ سے ہی آتی ہیں تاکہ اسے بہتر کر سکے۔ اب یہاں پہ جو دوسری وجہ بتائی گئی ہے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی، تو یہاں پر اس سے ایک اور معنی مراد لیا جاتا ہے، وہ ہے کہ ان کو کچھ کلمات سکھائے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ احکامات دیے جن کو ان کو فالو کرنا تھا۔ کچھ کاموں کا ذکر آتا ہے روایات میں جو اللہ تعالیٰ نے ان سے کرنے کے لیے کہے تھے، جو 10 صحیفوں میں جن کا ذکر ہے۔ آپ نے سنا ہوگا نا صحف ابراہیم، قرآن میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ تو وہ صحیفے جو اللہ نے ان کو دیے اس میں کچھ کرنے کے کام تھے جو انہوں نے کیے۔ وہ کیا کیا کام تھے جو ہماری شریعت میں بھی ان میں سے ساری چیزیں پائی جاتی ہیں؟ اس میں آتے ہیں سب سے پہلے توحید کا حکم تھا کہ آپ کو شرک نہیں کرنا، صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ پھر نماز اور زکوٰۃ ادا کرنا، بھلائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا۔ پھر طہارت کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ طہارت میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ مونچھوں کا کتروانا، زیر ناف کے بال صاف کروانا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، مسواک کرنا، مانگ نکالنا، ناخن کترنا، بغل کے بال صاف کرنا، ختنہ کرنا اور غسل جمعہ، یہ سب طہارت میں آتی ہیں۔ پھر اس کے بعد طواف اور مناسک، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا تو یہ ان کو کرنے کا حکم دیا۔ پھر لغو باتوں سے منہ پھیرنا، وہ باتیں جن کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے ان باتوں سے اپنا منہ پھیر لیجئے۔ پھر شرمگاہ کی حفاظت کرنا، اس کے بعد امانت ادا کرنا، وعدہ پورا کرنا، سچی گواہی دینا، قیامت کو سچا جاننا، عذاب سے ڈرنا، عاجزی کرنا، خیرات کرنا، روزے رکھنا اور کثرت سے ذکر الہی کرنا۔ یہ سارے کام اللہ تعالیٰ نے ان کو کرنے کے لیے دیے۔ اب یہ دیکھیں آپ کہ انہوں نے یہ تمام کام پورے کیے، تمام احکامات کو پورا کر کے دکھایا، کوئی بھی ایک بات نہ چھوڑی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کو اپنا خلیل، اپنا دوست کہتا ہے، اور سارے جہان والوں کے سامنے ان کو ایز اے امام پیش کیا۔ تو حکم چاہے اللہ کا چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اسے پورا کرنا ہی انسان کی آزمائش ہے، اسی کے اندر انسان کی اپنی آزمائش ہوتی ہے۔ تو جب اللہ کا حکم سمجھ کر انسان کوئی بھی کام کرنے لگتا ہے تو سارے کام آسان ہو جاتے ہیں، انسان اسے ذمہ داری سمجھتا ہے۔ امتحان ہوتا ہے، چاہے اس میں سوال چھوٹا ہو یا بڑا ہو، آپ کو اسے پورا کرنا ہے۔ انسان چھوٹی بڑی ہر طرح سے، ہر چیز سے آزمایا جاتا ہے۔ تو یہاں سے سبق ہمیں کیا ملتا ہے؟ دین کے کام کے لیے قربانی شرط ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ صحیح سے دین فالو کریں اس طرح سے جس طرح اللہ کو پسند ہے، ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو فالو کریں، تو قربانی شرط ہے۔ کچھ نہ کچھ چیز آپ کو قربان کرنی ہی پڑے گی، اور وہ بھی اپنی محبوب چیز۔ اسی لیے انسان میں لیڈرشپ کے لیے تو کیا بتایا جاتا ہے کہ اس کے اندر کوئی اس کی اولاد ہی ہو، اسی کو لیڈرشپ نہیں دی جاتی، یعنی اللہ تعالیٰ ایز اے قابلیت دیکھ کر انسان کی اس کو چوز کرتا ہے، نہ کہ یہ کہ اس کے فادر کون تھے یا اس کا ریلیشن کتنی بڑی ہستی کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ قابلیت دیکھ کر انسان کو چنتا ہے اور اسے امتحان سے گزارتا ہے، اس کے بعد اس کو خالص کیا جاتا ہے۔ پھر جو آیت میں آپ اگلا حصہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں کیا، ابراہیم علیہ السلام یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ اور میری اولاد کو، ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں اور میری اولاد کو، یعنی جب ان کو امامت دے دی اللہ تعالیٰ نے، ان آزمائشوں کے بعد ان کو امام بنا لیا، تو اب وہ اپنی اولاد کے لیے سوال کر رہے ہیں۔ یعنی جو بھی خیر انسان کو ملتی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میرے بچوں کو بھی وہ خیر ملے۔ یہ دینی، یہ فطری محبت ہے انسان کی کہ جو چیز بہتر ہے اس کے اندر جو اس کو ملتی ہے وہ اس کی اولاد کو بھی ملے۔ تو جس چیز کو انسان خود اہمیت دیتا ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ بچے بھی اسی چیز کو فالو کرے۔ جیسے آپ دیکھیں گے نا، ڈاکٹرز کی فیملی ہے تو ان کے بچے بھی ڈاکٹرز ہی ہوتے ہیں اسی سیم پروفیشن میں، تو جو ماں باپ کو جن چیز کی اہمیت ہوتی ہے وہی اہمیت بچوں میں بھی جاتی ہے، تو انہوں نے بھی اپنے بچوں کے لیے بھی یہی چیز مانگی۔ پر اللہ تعالیٰ کا جواب اس کے آگے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا میرا وعدہ ظالموں کو نہیں ہے، یعنی ظالموں سے میرا وعدہ نہیں ہے، ان کے لیے یہ وعدہ نہیں ہے۔ رشتہ داری کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، جو بھی عمل کرے گا اس کا کوئی حسب نسب اس کو فائدہ نہیں دے گا، یعنی جس نے عمل نہیں کیا، جو عمل سے خالی ہے، اب وہ کسی کی بھی اولاد ہو اسے اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ امت مسلمہ کی اصل عزت کیا ہے؟ کام کرنا۔ جب تک وہ اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتی ہے تب تک وہ اس چیز کا فائدہ نہیں اٹھا پائے گی۔ وہ نہ کرو گے تو کیا ہوگا؟ عزت واپس نہیں ملے گی۔
ٹھیک ہے. سورہ عنکبوت میں بھی ہے کہ ہم نے اس کی اولاد میں نبوت اور کتاب بھی رکھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کو بھی دیا. یعنی بنی اسرائیل کے اندر آپ دیکھیں گے نا انبیاء آئے، کتنے پیغمبر ان کے اندر آئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں فضیلت بھی بخشی اپنی اولاد میں سے، کیونکہ ان کی پوری اولاد پوری نسل ایسی نہیں تھی نا کہ اللہ کی نافرمان ہوں. اس کے اندر نبی بھی آئے، یعنی اللہ کی فرما بردار بندے بھی تھے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اللہ کے بہت زیادہ نافرمان تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو ظالم لوگ ہوں گے تمہاری اولاد میں سے بھی، ان کے اوپر یہ اپلائی نہیں کرے گا رول. حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ گیا اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھائے گا. تو ایک نیکی سے دوسری کی نیکی کی پاور ہمیں ملتی ہے، تو ہمارا اسٹیمنا بڑھتا چلا جاتا ہے. اگر ہم اس نیکی کو اویل کر لیتے ہیں ایز اے اپارچونیٹی، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کو دوسری نیکی کرنے کی خود ہمت آتی جائے گی. اور ایسے ہی اگر آپ ایک گناہ کا کام کرتے ہیں تو دوسرا گناہ کا دروازہ بھی آپ کے لیے کھلتا چلا جائے گا، اور غلط کام کرنا آپ کے اور میرے لیے بہت آسان ہو جائے گا. اسی لیے کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھیں اور کسی برائی کو حقیر نہ سمجھیں. اگلی آیت ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا and mention when we made the house a place of return for the people and a place of security. کس ہاؤس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ اللہ کا گھر بیت اللہ. And take, O believers, from the standing place of Abraham a place of prayer, and we charged Abraham and Ismail, purify my house for those who perform tawaf and those who are staying there for worship and those who bow and prostrate. ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن و امان کی جگہ بنائی، یعنی بار بار لوٹنے کی جگہ اور امن اور امان کی جگہ. تم مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کر لو. ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے نیکی کے دروازے کھولے، ان سے اپنا گھر بنوایا. ان کی اطاعت کے بعد آپ یہ دیکھیے اللہ نے اپنا گھر بھی انہی سے بنوایا. تو نشاندہی بھی کی اللہ نے کہ اس جگہ گھر بنانا ہے. سورہ حج کی بھی آیت ہے کہ ہم نے ابراہیم کے لیے گھر کی جگہ مقرر کر کے دی. اللہ تعالیٰ نے خود چوز کیا، جہاں آج یہ حرم ہے، حرم شریف ہے، اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ جہاں پر ہے اس چیز کو مقرر، اس جگہ کو مقرر کر کے خود دیا. تو گھر ایسی جگہ تھا جہاں پرندہ بھی نہ تھا، لیکن کس طرح لوگ وہاں پلٹ پلٹ کر آتے ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ آباد جگہ وہی ہے. اور آپ دیکھیں گے نا امن کی جگہ بھی، کیونکہ اس آیت میں بھی آ رہا ہے نا امن کی جگہ بھی، وہاں پہ آپ کو کرائم ریٹ بھی بہت کم دکھے گا، کسی طرح کا اتنا گناہ نہیں دکھے گا جو ریسٹ آف دی کنٹریز یا ریسٹ آف دی اس میں دیکھیں گے، آپ باقی کانٹیننٹس میں دیکھیں گے. مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو مقام تھا، جو مقام ابراہیم ہے، اس کو اپنے نماز کی جگہ بنا لو. ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان جہاں تھے اس کو اپنی نماز کی جگہ، یعنی ان کی پیروی کرنا مراد ہے، ان کے نقش قدم پہ چلنا مراد ہے. جس جگہ پہ وہ کھڑے تھے اس جگہ کو ہمیں رسپیکٹفل جگہ بنا دیا گیا، یعنی ہمیں ان کے طریقے کو بھی اپنانا ہے ابراہیم علیہ السلام کے. تو وہ گھر جو ہے آپ یہ دیکھیں گے ایک سادہ سا گھر ہے، ایک کمرے کا بیت اللہ، یعنی صرف ایک کمرے کا ہی وہ روم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی محبت ڈال دی انسان کے لیے کہ بڑے سے بڑے محلوں سے زیادہ ہمیں اس گھر سے، اللہ کے گھر سے محبت ہے. مقام ابراہیم جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربانی کرنے کی وجہ سے انسان کو جو مقام ملتا ہے، ایک بڑا مقام، کہ اس کے کھڑے ہونے کی جگہ کو بھی، ان کے پیروں کے نشان ہیں آپ وہ دیکھیں گے، اس کو بھی اللہ نے اتنی عزت کی چیز بنا دی کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں اس کو اور اسے کتنی عقیدت سے دیکھتے ہیں. آپ یہ دیکھیے ہے کیا، وہ صرف پیروں کے نشان ہے ابراہیم علیہ السلام کی، لیکن اللہ نے اتنی عزت بخشی ہے ان کو کہ لوگ اس کے آس پاس میں بھی اس دیکھنے کے لیے اس کو ترستے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے گھر کیوں بنایا، وہاں پر کیوں بنوایا؟ تاکہ لوگ طواف کر سکیں، اعتکاف کر سکیں، رکوع سجود کر سکیں. یہ سارے اس گھر کے بنانے کے مقصد تھے کہ انسان وہاں جا کر یہ سارے کام کرے اور اس کے بعد اس گھر کو پاک صاف رکھے. ظاہری صفائی بھی یہاں پہ مراد ہے اور باطنی صفائی بھی، یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ وہاں جائیں ادھر ادھر جو ہے لٹر پھینکتے پھریں، کوڑا پھینکتے پھریں، آپ کو مطلب ہی نہیں ہے، کیونکہ صفائی کرنے والے تو صفائی کر ہی رہے ہیں. آپ جہاں چاہے چیزیں پھینکتے رہیں، 2 منٹ میں صاف ہو جائیں گی. آپ کا اور میرا کام ہے کہ ہم اپنے لیول پہ اس کو صاف کریں. وہ لوگ بھی کر رہے ہیں وہ کام جو اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے اجر دے، لیکن ہمارا کام بھی ہے کہ ہم اس گھر کو صاف رکھیں، اسے گندہ نہ کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو باطنی صفائی کیا ہے یہاں پر مراد؟ شرک سے
بھی پاک رکھیں، یعنی اس گھر میں اس جگہ میں کسی بھی طرح کا شرک نہ ہو، صرف اللہ سے ہی مانگا جائے۔ پھر اس کے بعد اس کا حکم آتا ہے کہ ہم سب کے لیے سبق ہے اللہ تعالیٰ کا جو گھر ہے اس کو صاف بھی رکھنا ہے، اور اس کے بعد جیسے حدیث کے الفاظ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں تھوکنا گناہ ہے، اور اس کا کفارہ اسے دفن کرنا، یعنی جہاں پہ آپ نے اسے تھوکا ہے اس جگہ کو جا کے کلین کریں، اب آپ اس کو صاف کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک کالی عورت مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی، جب اس کا انتقال ہو گیا تو آپ نے جب اسے نہ دیکھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے نہ پایا آس پاس میں، تو لوگوں سے اس کا حال پوچھا، پتہ لگا رسول اللہ کو کہ وہ مر گئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے مجھے خبر کیوں نہ دی، چلو اس کی قبر بتاؤ۔ آپ اس کی قبر پر گئے اور جنازے کی نماز ادا کی، یعنی مسجد کو صاف کرنے والی جو خاتون تھیں، چاہے وہ ایک کالی عورت تھیں، کسی بھی حسب نسب سے تعلق رکھتی ہوں، لیکن ان کا درجہ اتنا تھا کہ رسول اللہ نے اس کے بعد جا کر پھر سے ان کی نماز جنازہ ادا کی۔ اس کے بعد یہ بتایا جاتا ہے کہ جو کوئی لہسن کھائے وہ ہماری مسجدوں میں نہ آئے، تو مطلب یہ ہے کہ آپ کے منہ سے بھی اسمیل نہ آ رہی ہو کہ برابر والے نمازیوں کو پریشانی ہو۔ تو صفائی کا اتنا دھیان رکھنا ہے مسجدوں میں، اسپیشلی بیت اللہ میں، کہ آپ اس کو بالکل پاک صاف رکھیں، ذکر کی مجلسیں آباد کریں، آپ نہا دھو کر صاف کپڑے پہن کے مسجدوں میں جائیں، ہر نماز کے لیے جو ہے تازہ وضو کریں۔ تو یہ ساری چیزوں کا اہتمام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے، شرک سے پاک کریں، بالکل کسی بھی طرح کا کوئی شرک نہ ہو وہاں پر، کسی بھی طرح کی کوئی ایسی چیز نہ ہو جو اللہ نے منع کی ہو اور ہم وہاں جا کر کر رہے ہیں۔ اگلی آیت ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا and mentioned when Abraham said my Lord make this a secure city and provide its people with fruits، یعنی اس کو امن کا شہر بنا دیجئے اور یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کی روزی دیجئے۔ whoever of them believes in Allah and the last day، یعنی جب اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ میری اولاد کو بھی امامت دے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، میرا وعدہ ظالموں میں سے نہیں ہے، ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہی سوچا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ظالم لوگ ہوں گے، جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے ہوں گے، ان کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے۔ اسی لیے یہاں پر انہوں نے اسپیسیفائی کیا کہ اللہ تعالیٰ امن اور رزق دے ان لوگوں کو جو تجھ پر ایمان لاتے ہیں، یعنی صرف انہوں نے لمیٹڈ کر دیا کہ ایمان والوں کو ہی عطا کرنا۔ اینڈ whoever disbelieves، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ نہیں، رزق تو میں دونوں کو دوں گا، لیکن امامت ملے گی صرف ان لوگوں کو جو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں صحیح طرح سے، جس طرح اللہ نے کہا ہے۔ تو اس کے آگے دیکھیے I will grant him enjoyment for a little، اس کو دنیا کی زندگی میں تھوڑا بہت عیش تو ملے گا، اسے لگے گا کہ ہاں میں اچھی زندگی گزار رہا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بعد میں پنشمنٹ آف دی فائر، اس کو پنشمنٹ ملے گی فائر کی، اینڈ ریسٹ از دا ڈیسٹینیشن، اس کو اس جگہ میں ہمیشہ رہنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس بات کی طرف یہاں پہ ہمارا دھیان ڈالا ہے کہ دیکھیے انہوں نے کھانے پینے کا سوال کیا تھا وہاں کے رہنے والوں کے لیے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ مکہ میں تو کوئی چیز اگتی ہی نہیں تھی، نہ وہاں بنتی تھی، بالکل ویران علاقہ تھا، اور کیسے وہاں پہ کوئی چیز اگ سکتی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام ایسی دعا کر رہے ہیں ایک ایسی جگہ میں جہاں بالکل بھی اگنے والی کوئی چیز نہیں ہے، بنجر زمین ہے، تو وہاں پر ہزاروں لاکھوں لوگ جب اللہ تعالیٰ آباد کریں گے، آپ یہ دیکھیے دور اندیشی، انہوں نے اللہ سے دعا کی، ان کو یقین تھا کہ یہ دعا قبول ہوگی، وہاں پہ لوگ آ کے بسیں گے، امن کا شہر بنے گا، تو وہاں کے لوگوں کے لیے رہنے کے لیے کھانے کا انتظام کہاں سے ہوگا؟ وہاں تو کچھ بھی نہیں اگتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے رزق کی بھی دعا کی ساتھ کے ساتھ۔ تو آپ اور میں بھی اللہ تعالیٰ سے رزق کی فراوانی کی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم بہتر طریقے سے تیری عبادت کر سکیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا مائنڈ صرف رزق کمانے تک ہی رہ جائے، محدود رہ جائے، ہم تیری عبادت بھی کریں تو ہمارے رزق حلال میں برکت بھی عطا کر۔ انسان اپنی دنیاوی ضرورتوں کے لیے بھی اللہ سے دعا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ہر طرح کی دعا سکھائی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جتنا ہو سکے ہمیں مانگنا چاہیے، اپنے لیے بھی، اور ساتھ کے ساتھ انہوں نے اپنی اولاد کے لیے بھی رزق مانگا۔ تو صرف مسجد مدرسے بنانا یہی چیز آباد نہیں کرتی، بلکہ آپ کو کیا کرنا ہے اس کے اندر، آپ کو نمازیوں کی بھی ضرورت ہے، آپ کو نماز بھی قائم کرنی ہے تاکہ لوگ وہاں پر آئیں، اسے آباد کریں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو وہاں پہ رزق کی بھی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد دعا کرنا کہ لوگوں کے دل
مائل ہو جائیں، ایسا نہ ہو کہ لوگ ایک بار آئیں پھر اس کے بعد وہاں سے چلے جائیں، تو لوگوں کے دلوں میں محبت بھی پیدا ہو کہ بار بار وہ اس گھر کی طرف آتے رہیں، اور اس کے ساتھ میں کیا کریں، کھانا ملے تاکہ ان کو شکر ادا بھی کر سکیں، اللہ کا کھانا کھا کے، رزق کھا کے اللہ کا شکر ادا بھی کر سکیں۔ اس وجہ سے بھی انہوں نے یہ والی دعا مانگی تاکہ لوگ بے فکر ہو کے بھی اللہ کی عبادت کر سکیں۔ پھر اس کے بعد دیکھیے اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ کہتا ہے کہ کفر کرنے والوں کو بھی دوں گا لیکن تھوڑا دوں گا۔ تو ٹھیک ہے، یہاں سے یہ اس بات کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ دنیا جو ہے اللہ کی نظروں میں بے اہمیت ہے، دنیا کا کوئی مول نہیں ہے، دنیا اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی دیتا ہے۔ انفیکٹ کچھ آیتوں میں تو یہ بھی ہے کہ اتنا ان کو دیا جاتا ہے کہ وہ دنیا کی زندگی میں ہی غرق ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو سونے کا بنا دیتا، لیکن صرف اس لیے نہیں بنایا کیونکہ کچھ مسلمان ایسے ہوتے ہیں جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ واقعی اگر یہ لوگ غلط ہوتے تو ان کو اتنا کیوں ملا ہوتا، اس وجہ سے اتنا زیادہ نہیں دیا گیا۔ ادروائز اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں نا کہ ان کے گھروں تک کو سونے کا بنا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں اس دنیا کی اہمیت نہیں ہے، مین چیز کیا ہے، آخرت کی زندگی۔ حدیث میں آتا ہے نا، دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی اہمیت رکھتی تو اللہ تعالیٰ کافروں کو کچھ بھی نہ دیتا، ٹھیک ہے۔ اسی لیے صرف دنیا پہ ہی نظر نہ رکھیں، مانگی تو یہ دعا جیسے آپ کو پتہ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے دونوں جہان کی بہتری کے لیے مانگنے کا ہم کو کہا ہے، لیکن یہ ہے کہ صرف دنیا کے پیچھے ہی نہ لگے رہیں، پھر ایسا نہ ہو کہ آخرت میں ہمیں عذاب کی طرف گھسیٹا جائے، اور وہ جیسے بتایا گیا نا کہ بہت بری جگہ ہے رہنے کی، بدترین جگہ ہے پہنچنے کی۔ پھر اس کے بعد وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اینڈ وین ابراہیم واز ریزنگ دا فاؤنڈیشنس آف دی ہاؤس، جب وہ گھر کی دیوار بلند کر رہے تھے، اللہ کے گھر کی دیوار اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، تو کیا کہتے جاتے تھے، آر لارڈ ایکسیپٹ فرام us انڈیڈ یو آر دا ہیئرنگ دا نوئنگ۔ اس میں بھی بہت امپورٹنٹ لیسن ہے، آپ یہ دیکھیے کہ انسان محنت بھی کر رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ دعا بھی مانگ رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹے مل کر کام کر رہے تھے، تو کسی بھی تعمیر کے کام کے لیے یہاں پر ایک یہ بھی لیسن ہے کہ انسان کو محنت بھی کرنی پڑتی ہے، صرف وہ بیٹھے بیٹھے دعا نہ مانگے بلکہ محنت بھی کرے، اپنے ہاتھ پاؤں بھی چلائے۔ تو کعبے کے وہ جو پتھر ہے، یہ جو پتھر بنائے گئے تھے کعبے کی دیوار کے، تو اس سے پہاڑوں سے جا کے کاٹ کے لاتے تھے، ان کی اینٹیں بناتے تھے، اور یہ محنت اور مزدوری کے کام کرتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو امام بنایا۔ اب وہ یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ میں تو امام ہوں، مجھے لوگوں کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ تھوڑے نوکر چاکر ڈال دے تاکہ میں اپنے مرضی سے کام کرا سکوں۔ پر امام ہونے کے باوجود بھی آپ یہ دیکھیے کہ اپنے ہاتھوں سے انہوں نے اینٹیں بنائیں اور گھر اللہ تعالیٰ کا تعمیر کیا خود۔ تو اسلام میں اہمیت تقوی کی ہے، شکل و صورت اور یہ اسٹیٹس، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ صرف ظاہریت پہ ہیں، دنیا کے لیے امپورٹنٹ ہوں گی۔ ایمان انسان کا جو اندر اس کے دل میں جو کیفیت ہوتی ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اسلام میں اس کی سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ دونوں احسان نہیں جتا رہے کہ اللہ تعالیٰ ہم دیکھیے کتنا بڑا کام کر رہے ہیں، نہ ہی کسی طرح کا انہیں فخر ہے، نہ ہی غرور ہے اپنی نیکی کا، کہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے تو حق ادا ہی نہیں کیا، ہم تو کچھ کر ہی نہیں پا رہے، پھر بھی وہ قبولیت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے جو یہ کام تو نے لیا ہے اسے قبول فرما، تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی اس کے بعد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ قبولیت کی بھی دعا کریں۔ جب آپ کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ نہ سوچیں کہ ہاں ہم نے اللہ کے راستے میں، اللہ کی راہ میں کوئی نیک کام کیا ہے تو ہاں بہت بڑھیا کام ہم نے کر دیا اور وہ ہو گیا۔ قبول ہوا یا نہیں یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ اٹ از ناٹ نیسیسری کہ جو بھی آپ کام کرتے ہیں، کوئی صدقہ بھی ہے یا کوئی بھی عبادت ہے تو وہ قبول بھی ہو رہی ہے، اور آپ اور میں یہ سوچے بیٹھے ہیں کہ ہماری ساری عبادتیں قبول ہو رہی ہیں۔ وی نیور نو کہ اللہ تعالیٰ کیا چیز قبول کر رہا ہے اور کون سی چیز ریجیکٹ ہو رہی ہے۔ اسی لیے اللہ سے قبولیت کی دعا ساتھ کے ساتھ مانگتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے کوشش کی اپنی طرف سے، اس میں جو بھی خامی ہے اس کو دور فرما اور ہم سے اسے قبول فرما۔ یہ لیسن ہم کس سے لے رہے ہیں؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے امام بنایا تمام جہان والوں کے لیے، اس لیے ہمارے لیے اس میں سبق ہے۔ پھر اس کے بعد یہ جو تعمیر بتائی گئی ہے انہی بنیادوں پر، جیسے سب سے پہلے جن بنیادوں پر کعبہ بنایا گیا تھا جب دنیا بنی تھی، انہی بنیادوں پر ہی دوبارہ بنوایا گیا۔ تو کعبہ جو ہے وہ 10 بار تعمیر ہوا۔ سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا، اس کے بعد آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، اس کے بعد ان کے بیٹے شیث علیہ السلام نے،
پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، اس کے بعد عمالقہ کی قوم نے اس کو تعمیر کیا تھا، پھر قبیلہ جرہم نے، اس کے بعد قصی بن کلاب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد تھے، انہوں نے پھر سے اس کو تعمیر کیا. یعنی یہ تعمیر کا کام جو ہے بہتر سے بہتر ہونے کا یہ ان جنریشنز میں ہوتا چلا آ رہا ہے. پھر اس کے بعد قریش مکہ نے کیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب دور خلافت میں عبداللہ بن زبیر وہ خلیفہ بنائے گئے تھے، انہوں نے کیا، اور اس کے بعد حجاج بن یوسف نے. تو یہ بتایا جاتا ہے کہ ہر نیک عمل کے بعد آپ کو اللہ سے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالی ہمارے عمل کو قبول فرمائے. اگلی آیت ہے ربنا وجعلنا مسلمین لک. یہ دعا کی کنٹینیوشن سمجھیں آپ کہ اس کے بعد انہوں نے یہ دعا بھی مانگی کہ آر لارڈ میک اس مسلمس ٹو یو اینڈ فرام آر ڈسینڈنٹس آ مسلم نیشن. یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مسلمان بنائیے، بہترین مسلمان جو آپ کے آگے سبمٹ کرے، اور ہماری نسلوں کو بھی بنائیے، صرف اپنے لیے نہیں اپنی نسلوں کے لیے بھی. اینڈ شو اس آر رائٹس اینڈ ایکسیپٹ آر ریپینٹنس انڈیڈ یو آر دی ایکسیپٹنگ آف ریپینٹنس دی مرسیفل. یعنی اللہ تعالیٰ کی لاسٹ میں آپ تعریف بھی بیان کریں گے، اس کی خوبیاں بھی بیان کریں گے، اس کو نام لے کے بھی پکاریں گے کہ اللہ تعالیٰ تو بہت توبہ قبول فرمانے والا، رحم کرنے والا ہے. تو انہوں نے اپنے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے بھی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد میں سے بھی امت ایک اٹھا، ہمیں عبادت کے طریقے سکھا. اب آپ یہ دیکھیے نا کہ آپ نے دعا مانگی بھی ہے، اس میں یہ دعا بھی آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم عبادت کیسے کریں، کس طرح سے تجھے راضی کریں. کیونکہ نماز کا کانسیپٹ تھا کس طرح نماز ادا کی جاتی تھی یا نہیں کی جاتی تھی. انہوں نے اللہ سے مانگا کہ اللہ ہمیں مناسک سکھائیے کہ ہم عبادت آپ کی کیسے کریں. تو انسان کو صرف جذبہ کافی نہیں ہوتا، اس کو اسکل بھی ضروری ہوتی ہے. جو کام آپ کو کرنا ہے اس کو کس طرح آپ انجام دیں گے، اس کی پوری پلاننگ وہ بھی کرنی ضروری ہے. تو آپ کے سامنے ایک نمونہ ہوگا، تبھی آپ کو پتہ ہوگا کہ کس طرح اسے بہتر طریقے سے کیا جائے. اور لاسٹلی اس کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ تو ہمیں معاف کر دے، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا ہے. یعنی اگر ہم سے کوئی خطا ہو گئی ہے، ہم نے کوئی کسی بھی طرح کی کوئی غلطی کی ہے اللہ تعالیٰ، تو آپ اس پہ بھی ہمیں نہ پکڑیے گا، ہمیں معاف کر دیجیے گا. اس دعا سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر جو تھے، پیغمبر اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد انہی میں سے آنا تھا. ٹھیک ہے، یعنی اسماعیل علیہ السلام نے بھی دعا کی، تو پیغمبر جو آئے آپ دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی تو ہیں. 2500 ایئرس کے بعد یہ دعا قبول ہوئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فارم میں ہمارے سامنے موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی. اس آیت میں آپ دیکھیے نا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم. کیا کرے گا وہ نبی؟ جب وہ نبی آئے گا تو ان لوگوں کو یہ 4 کام کر کے دکھائے گا. who will recite to them your verses. سب سے پہلے کیا ہے، ان پر تیری آیات پڑھ کر سنائے گا، یعنی تلاوت، حق کے ساتھ تلاوت کرنا. اینڈ ٹیچ دیم دی بک. پھر اس کے بعد کیا کرے گا، کتاب کی تعلیم دے گا. اینڈ وزڈم. پھر اس کے بعد حکمت کی تعلیم دے گا. اینڈ پیوریفائی دیم. پھر ان کی تربیت کرے گا، ان کا تزکیہ کرے گا. اور تزکیے میں کیا چیزیں آتی ہیں، عیب کو نکالنا، خرابیوں کو دور کرنا، جو کہ آپ دیکھیں گے نا صدقہ خیرات کے بعد یا پھر توبہ کے بعد بھی ہوتی ہے کہ آپ کے اندر سے برائیاں مٹتی ہیں، آپ توبہ کرتے ہیں، اللہ آپ کی گناہ معاف کرتا ہے. پھر اچھائی بڑھتی ہے، آپ کی گروتھ ہوتی ہے، نشو و نما، آپ نیکیوں کی طرف اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں. تو یہ چیز تزکیہ کے اندر ہی آتی ہے. اس کے اندر یہ جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں سمجھنے والے وہ کیا کیا ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر ہم لوگوں کو تلاوت کتاب، یعنی تعلیم کا جو نظام ہونا چاہیے، کس طرح سے آپ کو سیکھنا ہے، اس کے اندر پہلا پوائنٹ ہے کہ کتاب کی تلاوت کرنا، حروف کا، الفاظ کا، وہ ایک ایک کا حق ادا کرنا تجوید کے ساتھ، جیسے ہم نے ڈسکس کیا تھا. پھر کتاب کی تعلیم. اب آپ یہ دیکھیے کتاب کی تعلیم کا کیا مطلب ہے. جیسے آپ اور میں ابھی اس ٹائم یہاں پہ سیکھ رہے ہیں کہ جو ورڈز آپ کے سامنے آ رہے ہیں، آیات آ رہی ہیں جو عربک میں ہیں، ہم اس کو انگلش اور اردو دونوں میں دیکھ رہے ہیں کہ ہاں اس کا میننگ یہ ہے. تو تعلیم کے لیے ایک استاد کی ضرورت تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا انہی لوگوں میں سے جو انہی کی لینگویج میں ان کو سکھا رہا تھا، عربی زبان میں ہی، کیونکہ وہ لوگ عربی کے ماہر تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ان کا نبی اٹھایا تاکہ وہ انہی لینگویج میں ان کو سکھا سکے. پھر اس کے بعد حکمت بتائی جاتی ہے. حکمت جیسے میں نے آپ کو بتایا، صحیح فیصلہ لینے کی پاور، کہ انسان یہ سمجھ سکے کہ یہ اس ٹائم پہ یہ کام غلط ہے اور کون سے ٹائم پہ کام ٹھیک ہے، وہ کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سے اس لیے حکمت کی دعا ضرور کرا کریں، کیونکہ ہمارے پاس کتنا بھی علم ہو، نالج ہو، پر اگر حکمت نہیں ہے تو وہ نالج بھی ہمارے لیے کام نہیں کر پائے گی، کیونکہ ہم
بات اپنی صحیح طور پہ ادا ہی نہیں کر پائیں گے، لوگوں کے سامنے ان کو کنوے ہی نہیں کر پائیں گے جو ہم کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے اللہ سے حکمت کی دعا کرا کریں، اس کے ساتھ میں تزکیہ کہ گندگی کو نکال دے اللہ تعالیٰ، ہمارے اندر جتنی گندگی ہے، جتنے عیب ہیں ان کو نکال دے، ہمارے اخلاق کو سنوار دے، ہمارے کردار کو سنوار دے، تاکہ ہم اور بہتر طریقے سے عمل کر سکیں۔ تو معلم کا کام صرف پڑھانا نہیں ہوتا، تربیت کرنا، ان کے اخلاق سنوارنا، تزکیہ کرنا، یہ کسی بھی ٹیچر کے اندر اگر ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ون آف دی بیسٹ ٹیچرز میں سے آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو ہماری سمری ہے ان آیات کی جو ہم نے اب سیکھا، بس اس کو لاسٹ میں سمرائز کر دیتے ہیں کہ امتحان میں مبتلا کیوں کیا جاتا ہے انسان کو، تاکہ اس کی قابلیت کو پہچانا جائے، ٹھیک ہے۔ انسان کے پاس علم تو ہوتا ہے لیکن اسے خود نہیں پتہ ہوتا کہ وہ اس کے اندر کتنی صلاحیت ہے اور وہ کتنا کر سکتا ہے، تو اس کی قابلیت کو دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ اسے آزماتا ہے۔ پھر امامت ظالموں کو نہیں ملتی، چاہے آپ کسی بھی فرقے سے، کسی بھی فیلڈ سے، کسی بھی حیثیت کے ساتھ کسی لیڈر سے بلانگ کرتے ہوں، یا آپ کسی بھی اچھے خاندان سے، نبی کے فیملی سے بلانگ کرتے ہوں، لیکن اگر آپ ظالم ہیں، آپ اللہ کا حق ادا نہیں کر رہے، تو پھر آپ کو امامت نہیں ملے گی۔ پھر اس کے بعد امت مسلمہ کو کون سے 4 کام کرنے ہیں؟ جو امت مسلمہ کے کرنے کے کام ہیں یہ چاروں جو آپ کے سامنے ہیں۔ تلاوت کتاب، یعنی آپ خود بھی پڑھیے اور اس کے بعد اس طرح پڑھیے جیسا اس کا حق ہے، پھر اس کی تعلیم لوگوں کو دیجیے، لوگوں کو سکھائیے بھی اس کے ساتھ ساتھ، پھر حکمت بھی سکھائیے ان کو، حکمت کے اندر حدیث بھی آ جائے گی، اور لاسٹ میں کیا ہے، تزکیہ کریے، یعنی ان کے اندر سے ان کے عیب بھی نکالیے، ان کو ان کے حال پہ نہیں چھوڑنا، یہ نہیں سوچنا کہ نہیں یہ لوگ تو بدلیں گے ہی نہیں، یہ ایسے ہی ہیں، آپ کو کوشش کرتے رہنی ہے۔ پھر اس کے بعد دین کی تعلیم کوئی کورس نہیں بلکہ انسانوں کو سنوارنا ہے۔ اگر یہ آپ اور میں سمجھ جائیں تو پھر ہمارے سامنے اسلام کی پکچر کلیئر ہو جائے گی کہ واقعی صرف کچھ باتوں کا، کچھ ریچولز کا نام اسلام نہیں ہے، بلکہ اسلام انسان کو اندر سے سنوارتا ہے۔ اللہ سے اس کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ، ہم کو کچھ نہیں آتا، ہم نہیں جانتے، ہم نہیں سمجھتے کہ کیسے کرنا چاہیے، آپ حکیم ہیں، آپ عزیز ہیں، آپ ہمیں سکھائیے تاکہ ہم صحیح طریقے سے عمل کر سکیں۔ پھر اس کے بعد تعلیم کا صحیح نظام کیا ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو کچھ چیز سیکھنی ہے پراپر طریقے سے کس طرح آپ سیکھیں گے، سب سے پہلے ایک مناسب جگہ ہونی چاہیے، یعنی جہاں پہ بیٹھ کے آپ اچھے سے پڑھ سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ سب کے بیچ میں بیٹھے ہیں، آپ باتیں کر رہے ہیں ادھر ادھر 10 لوگوں سے، اور آپ سن بھی رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، تو اس میں کیا ہے، آپ کی میکسیمم چیزیں مائنڈ سے نکل جائیں گی۔ اسی لیے توجہ کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ قرآن سننا، سمجھنا، پڑھنا یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرکز بنوایا، آپ یہ دیکھیے نا، بیت اللہ کو مرکز بنایا تاکہ لوگ وہاں جا کے عبادت کریں۔ آپ اور میں یہاں بھی اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض کیا، یعنی یہ ہے کہ مرکز ہونا، ایک گیدرنگ ہونا بہت امپورٹنٹ ہے، جہاں پہ سارے لوگ اللہ کی عبادت میں ہی لگے ہوں، باقی کاموں سے وقت نکال کر صرف اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو خاص کریں۔ ماحول کا ہونا بہت ضروری ہے، اس کے علاوہ ایک ٹیچر کا ہونا اور ساتھ میں اسٹوڈنٹس کا ہونا بھی، پھر ایک پراپر سلیبس بھی ہو کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں، قرآن ہے، حدیث ہے، اوتھینٹک ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے یا نہیں، یہ ساری چیزوں کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد جب آپ علم حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ ایک بہترین کردار سامنے لائے گا۔ پھر لاسٹ پوائنٹ کیا ہے، سیلف ڈسپلن اینڈ سیلف آرگنائزڈ ہونا ضروری ہے۔ آپ اپنے آپ سے جتنا کام کروا سکتے ہیں اپنا محاسبہ کریں، اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو کوئی نہیں کروا سکتا آپ سے۔ اسی لیے پنکچویلٹی ہونا، ڈسپلن ہونا، آرگنائز وے میں ہونا کہ ہاں ہمیں ویک پہ ایک بار کرنا ہی ہے، یا روز ہمیں اتنا پورشن پڑھنا ہی ہے، وہ آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں کروا سکتا آپ سے۔ تو اسی لیے آرگنائز ہونا، اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو، اپنے ریلیٹیوز کو، اپنے فرینڈس کو بھی لگا کے رکھنا، پریکٹیکل ایکٹیویٹیز کے ذریعے ان کو سکھانا کہ کس طرح ڈیمو کر کے دکھانا کہ آپ ان آیات کو اپلائی بھی کر سکے لائف میں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ادروائز ہم پڑھیں گے، سنیں گے اور یہ سب چیزیں ہمارے مائنڈ سے نکل جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ساری چیزیں جو ہم نے پڑھی ہیں ہم لوگوں کو یہ سب چیزیں اور اچھے سے سیکھنی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔